खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की हालिया नस्ल कुशी के नतीजे में जब एक बहुत ही नाजुक और अहम मरला है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और इस वक्त मुसलमानों के मुत्तहिद होने का वक्त है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे शरपसंद दहशतगर्द अनासिर हैं जिन्हें गैर मुल्की आकाओं की आशीर्वाद हासिल है और वो मुसलसल पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की पाक अफवाज पर, जवानों पर, सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं। और ये हालिया दहशतगर्दी की लहर जो पाकिस्तान में आई और उसमें कितनी ही कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई हैं और हमारे पाक अफवाज के जवानों ने अपने वतन के, अपने कौम के दिफा की खातिर जिस तरीके से बहादुरी का सबूत दिया है, एक दफ़ा फिर वो भी अपनी मिसाल आप है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन करीब हैं, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, उस तनाजुर में इस किस्म के वाक़यात का होना क्रिया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी पाक अफवाज, हमारे इदारे इन सब अनासर को और उनके जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाएंगे। लेकिन इससे बड़ा मसला जो हम बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल का, वो भी एक इंतहाई तवज्जो का तालिब है। इसमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और बार बार हम कहते हैं कि यक ज़बान होकर पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे जो हमारा इस्लामिक ब्लॉक है उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें उन मगरबी ममालिक से कोई खैर की तवक्को नहीं है जो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं बल्कि इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। ऐसे ही मौके पे एक बहुत ही अहम और नतीजा खेज़ फ़ैसला किया सऊदी अरब की हुकूमत ने और उन्होंने OIC का एक हंगामी इजलास बुलाया है अगले इतवार को, जिसमें बात होगी कि इसराइल की इस जहरीत का जवाब मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर मुश्तरका होकर कैसे दे सकते हैं। पाकिस्तान भी मुसलसल फ़लस्तीनियों की हिमायत करता चला आया है और इन हालिया नस्ल कुशी के दौरान भी पाकिस्तान की आवाज़ जो है एक मुनफरिद आवाज़ के तौर पर उभरी है। लेकिन एक इंतहाई अहसन कदम सऊदी अरब ने OIC के सरबरा की हैसियत से उठाया और ये हंगामी इजलास तलब किया और इसमें यकीनन बड़े अहम फैसले होंगे और सऊदी हुकूमत इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत और दहशतगर्दी की लहर जो इस वक्त जारी है उस पर भी बात होगी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका। बुशरा रिंद साहिबा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा। जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में अल्लामा ताहिर अशरफी साहब पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबरा, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब मैं आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ जल्दी से और मुझे बताइए सबसे पहले ये जो एक हंगामी इजलास सऊदी अरब की हुकूमत ने तलब किया है OIC का बहैसियत सरबरा, ये कितनी अहमियत का हामिल है और कितना नतीजा खेज़ आप समझते हैं साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, जो इस्लामी ममालिक हैं या इस्लामी दुनिया है, उनका सबसे बड़ा फोरम है इस्लामी ताउन तंजीम, जो सरबराही एक फोरम है जिसमें 56-57 इस्लामी ममालिक की क़यादत बैठती है। तो सऊदी अरब ने पहले 11 नवंबर को अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाई है जो फ़लस्तीनी सदर और सऊदी अरब की क़यादत के कहने पर बुलाई गई है। और 12 को, चूँकि सऊदी अरब खुद OIC का सरबराह है इस वक्त, तो 12 को OIC की जो है वो मीटिंग बुलाई गई है जिसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, इसराइल की बर्बरियत है, सफाकियत है, उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि मुस्लिम उम्मा ने किस सिमत में जाना है। हमारे लिए ये बात एक सारे मौजूदा हालात में, गम और हुस्न में, एक बात जो मुस्लिम उम्मा की इस मर्तबा काबिल इत्मीनान है वो ये है कि इसराइल के मामले में और फ़लस्तीनी मजलूमों के साथ पूरी उम्मत का मौक़िफ़ एक है। तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, पाकिस्तान है, मिस्र है जी, जितने भी ये ममालिक हैं ये एक मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि इसराइली बर्बरियत मंजूर नहीं है और फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है वो देनी होगी जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो। इस हवाले से सऊदी अरब का जो किरदार है, अगर हम देखते हैं 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, तो वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, सऊदी वज़ीर दिफा, ये हमें रोज़ मालूम होता है कि 4-5-6 अपने हम मंसूबों से राब्ते में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं
اور سب سے بڑی جو امداد ہے فلسطینیوں کے پچھلے اگر ہم دیکھتے ہیں 76 سالوں میں یا ابھی 5 سالوں میں، وہ سعودی عرب کی طرف سے ہے. ابھی بھی جو خادم الحرمین الشریفین ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، انہوں نے جو خود پہلے تو 50 ملین جو ہے وہ ڈونیٹ کیا، پھر عوام سے اپیل کی. وہ تقریباً 350 سے 400 ملین ریال تک پہنچ چکا ہے. مالی امداد ہو یا اخلاقی یا قانونی یا سفارتی، اس معاملے میں سعودی عرب کا موقف. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور اس موضوع پہ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب اس میں سر فہرست ہے، کہ جو بہت طاقتور ہیں، تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے روابط بھی ہیں، ان کی مغربی دنیا ان کی بات سنتی ہے. سو اس دفعہ جب یہ ہنگامی اجلاس ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا پہ خاص طور پہ ہم مل کر سعودی عرب کی قیادت میں زور ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اس جارحیت سے فوری طور پر روکے؟ میرا خیال ہے کہ جو اب تک سعودی عرب نے اپنا رویہ عمل سے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت بالکل ایک اس پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ کسی بھی صورت اسرائیل کی یہ جارحیت قبول نہیں ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دینا ہوگا. اگر آپ دیکھیں امریکی وزیر خارجہ کا جو ریاض کا دورہ ہے اور جو امیر محمد بن سلمان یا سعودی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہے، وہ واضح کرتی ہے کہ سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہے. سعودی عرب اپنے اسی موقف پہ کھڑا ہے جو روز اول سے سعودی عرب کے بانی کنگ عبدالعزیز نے قائم کیا تھا، جو موقف اختیار کیا تھا. اسی موقف کے اوپر آج بھی سعودی عرب کھڑا ہے. ویری رائٹ سر. سعودی عرب چاہتا ہے خطے میں امن آئے، استحکام آئے، لیکن اس کا راستہ فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست دینا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے علامہ صاحب. جی اب ذرا سوال کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا آج ایک اعلامیہ ہمیں موصول ہوا اور اس میں انہوں نے دہشت گردوں کے حملوں کو حرام قرار دیا اور ریاست جو ان شرپسند عناصر کے خلاف ایک جہاد میں اس وقت ہے اور اس کو بالکل جائز انہوں نے قرار دیا، اور بہت سی اس میں باتیں ہیں. آپ کی جو تنظیم ہے یہ پہلے ہی بہت دفعہ یہ بات کر چکی ہے. اب جو حالیہ لہر ہے اس تناظر میں اتنے کثیر تعداد میں علماء کرام کا اکٹھا ہونا، یہ بات کرنا، اور خاص طور پہ جب الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنی تقویت ملے گی ہمیں کہ ان شرپسند پسند عناصر پر ہم قابو پا لیں؟ علامہ صاحب. جی علامہ صاحب، تھوڑا ذرا آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. خود نادر چٹان صاحب، آج یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اہم اعلامیہ سامنے آیا اور آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا. تقریباً 1800 علماء دین نے اس پہ دستخط کیے ہیں، جس میں کہا ہے کہ یہ جو خودکش حملے کرتے ہیں ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں، خارج ہیں، اور اس کا نشانہ ہمارے فوجی بھائی بنتے ہیں، ہمارے سویلینز بنتے ہیں، اور ریاست جو ان کے خلاف ایک جہاد میں اس وقت ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ریاست کا کام ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کو قابو کرے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہم کب سے یہ برداشت کر رہے ہیں، اور جب سارے عالم دین یہ بات کرتے ہیں پھر یہ شرپسند عناصر جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں رہتے. الیکشن سے پہلے یہ ویو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں علماء کرام کا کتنا بڑا اور اہم کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ کے سوال سے پہلے جو آپ نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا فلسطین کے بارے میں اس پہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو میٹنگز ہو رہے ہیں، یہ جو وزیر خارجہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، برطانیہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عوام کے ہم جو ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، اس میں ان ممالک کے عوام کے جو جذبات ہے، جو غصہ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ لوگ یہ اقدامات کر رہے ہیں. ورنہ آپ مجھے اتنے اسلامی ممالک میں بتائے کس ملک نے امریکہ سے اپنے سفیر کو بلایا، کس ملک نے امریکن کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا؟ کیا یو اے ای نے ان کے سفیر کو ملک سے نکالا؟ کیا یو اے ای نے اپنے سفیر کو ایک سیکنڈ کیا ترکی نے ایک آپ مجھے سنیے، جس طرح علامہ صاحب کو سن رہے تھے پھر پوچھیے، کیا ترکی نے اپنے سفیر کو بلایا؟ کیا لوگوں نے تعلقات اس کے ساتھ ختم کر دی؟ ہم سب جو ہیں اس پہ عملی کام نہیں کر رہے ہیں، عملی کام کرنا صرف اتنے حد تک ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے عوام کا جو غصہ ہے، جو بربریت ہو رہی ہے،
فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں, جو تشدد ہو رہے ہیں, کہ ایسی نہیں کہ ہمارے عوام اس میں ہم کو ملوث سمجھے کہ ہم اپنے عوام کو بتائیں. میں آپ کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ صاحب سے رابطہ بحال ہو جائے تاکہ اس بات کا وہ بھی آپ کے ساتھ جواب دے سکیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ پہلے ذرا آپ آ جائیں جو میں نے سوال کیا, جو دہشت گردی کے حملے. اور علماء کرام نے ایک بڑا, یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بڑا احسن اقدام ہے کہ ٹائملی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو دیکھیے جی, یہ کوئی پہلی بار اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں کیا, یہ شروع ہی دن سے یہ موقع پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں اگر کوئی بہترین کردار ادا کر سکتے تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں. لیکن یہ ایک اعلامیہ جاری ہونے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مدرسے سے, ہر ممبر سے, ہر جمعے کے خطبے میں, ہر عید کے خطبے میں, ہر جنازے کی تقریر میں ان سے یہ آواز آئے کہ یہ غیر قانونی, غیر اسلامی, غیر شرعی کام ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اس کا خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہم کریں تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا پڑے گا. نمبر ایک یہ کہ ہمیں اپنا خارجہ پالیسی کو درست کرنا پڑے گا, خصوصی طور پر افغانستان کی جو پالیسی ہے ہمارا, اس پہ نظر رسانی کرنا پڑے گا. یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے؟ جو بھی حکومت آ جاتے ہیں اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لوگوں کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ آ جائیں گے تو پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوا. ہم نے ربانی آ گیا, ہم نے وہاں پہ کرسی پہ بٹھایا, ہم نے گلبدین کو بٹھایا, ہم نے طالبان کو بٹھایا. ہر ایک جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو دراندازی ہوتی ہے پاکستان کے سرزمین پہ, جو دہشت گردی ہوتی ہے, اس کو روکتے نہیں ہے, اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو ایک تو ہمیں افغان پالیسی پہ سر نو غور کرنا پڑے گا, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اس کام کے خاتمے کے لیے ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. مجھے بتائے وہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل درآمد ہوا اس کے بنانے کے بعد. مسلم لیگ نون کی حکومت پہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کا جتنا ٹائم گزرا اس پہ کتنے عمل درآمد ہوا تھا. اور سابق ادوار میں جو 40,000 لوگوں کو ادھر پاکستان لائے تھے اور جو 9-10 ہزار لوگوں کو ہم نے جیلوں سے چھوڑا تھا, یہ تو سارے تجزیہ کار کہہ رہے تھے, یہ تو ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے. بلکہ اس سے دگنا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ نیٹو افواج کے نکلنے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو اسلحہ آ چکا ہے, جو نیٹو فورسز, آپ کو پہلے یاد ہوگا کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو اس میں ہم کہتے تھے کہ 10 دہشت گرد مارے گئے, ہمارے 2 لوگ زخمی ہو گئے یا 2 لوگ شہید ہو گئے. اب جو رپورٹ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مقابلہ ہو گیا, ہمارے 10 لوگ شہید ہو گئے, وہاں سے 2 لوگ زخمی ہو گئے, یا کیپیسٹی ان لوگوں کے بہت بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں اور ہم اپنا خارج. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب الیکشن ہوگا, جب منتخب حکومت آئے گا, جب 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے گا. لیکن منتخب حکومت کے آنے سے پہلے بھی تو بڑا ہی اہم اور کریٹیکل ٹائم ہے نا آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے. کل آپ نے پبلک میں جانا ہے, لوگوں کی سیفٹی یہ 2 کام جو ہے, یہ 2 کام یہ کوئی نہیں کر سکتے منتخب حکومت کے بغیر. بشرا رند صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ جو ایک ویو آئی ہے, اس کو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ اب مہم کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن, آپ لوگوں نے پبلک میں جانا ہے, پبلک نے آپ کے جلسے جلوس میں آنا ہے, کام ہونا ہے, اور ایسے شرپسند عناصر تو سافٹ ٹارگٹ دیکھتے ہیں. اور علماء کرام جو اس وقت بات کر رہے ہیں, ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, بہت دفعہ انہوں نے بات کی ہے مسجد سے, ممبر سے, مختلف پلیٹ فارم سے, لیکن ان دہشت گردوں پر کوئی اثر ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس کو کس کانٹیکس میں آپ دیکھیں گی بشرا رند صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی نظریہ کونسل کا جو یہ اقدام ہے, اس کو میں بارش کی پہلی بوند کہوں گی کہ ہمیں یہاں پر ہماری عوام میں آگاہی بھی نہیں ہے, اور جن لوگوں کو یہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں, ان کی جس طرح کے برین واشنگ کرتے ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے ان کو جس طرح کی دکھائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے درجے اتنے بلند ہوں گے اور یہ ہوگا. بالکل مولانا صاحب نے صحیح کہا کہ یہ ہمیں ہر خطبے میں, ہر مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں آگاہی ہو کہ اس طرح کے حملے اور اس طرح کے دہشت گردوں کے ساتھ اگر کام کریں گے تو اس کا انجام آپ کے لیے جہنمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دہشت گردی دیکھیں, ہمیشہ سے باہر کی جو قوتیں انہوں نے کوشش کیا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کریں اور یہاں پر اپنی
पंजे गाड़े जिससे वो पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है वो हजम नहीं होती पूरी दुनिया को। आपको पता है जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारे मुल्क को हमेशा से इन दुश्मन अनासर ने टारगेट बनाया है, सॉफ्ट टारगेट बलूचिस्तान को बनाया है, जिसमें आपको पता है रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर कार्रवाई करना इनके लिए बहुत आसान है। तो जिसमें पिछले मैं तो कहूँगी 70-75 सालों से मुसलसल दहशतगर्दी की लपेट में और हवा जो है वो चलती रहती है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इसके लिए कोई एक ठोस प्लान बनाएं जिस पे मिलकर ऐसे फ्यूचर काम हो जिसमें हम अमन कायम कर सके अपने। माजी में हमने ये देखा कि जो सियासी जमातें इनके खिलाफ खुलकर बात नहीं करती थीं उनको तो ज़्यादा इन्होंने तंग नहीं किया, लेकिन कुछ जमातें जो बड़े खुल के दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इन अनासर की तनकीद करती थी, इनकी मजम्मत करती थीं, उन्होंने इसको सहा है। उन पर बहुत हमले हुए हैं, मतलब बहुत ही कीमती और जानें ज़ाया हुई हैं, उसमें बहुत से लोग शहीद हुए हैं। पीपल्स पार्टी है, ANP है, नून लीग है, सब ने अपने अपने जो है लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। इस दफ़ा जब सियासी मुहिम आप शुरू करेंगे तो क्या होगा कि लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा या इस दफ़ा में चाहिए कि खुलकर इनके बारे में बात करें? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे ही वजूद में आई, साथ ही हमने 250 लोगों की कुर्बानी दी। सबसे बड़ा एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सबसे हमारी पार्टी के बेतहाशा लोग शहीद हुए। तो हमें जो है हौसले अपने पस्त नहीं करने चाहिए। मैं अपना पर्सनली कहूंगी कि एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं जब रही हूँ साल, तो मैंने भी बड़े थ्रेट्स फेस किए। तो ये कि हमने डर के पीछे नहीं हटना, हमने अपने पाक फौज के साथ इस तरह के सिचुएशन को हमेशा डिफेंड करना है और मिलकर इन अनासर को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। तो उसमें जी ठीक, मैं दोबारा आपकी जाने वापस आता हूँ। बुशरा रेन साहिबा, सुमेरा खान साहिबा, आपसे सवाल करता हूँ। अभी अखुंज़ादा चट्टान साहब बता रहे थे कि जी पहले जो हमले होते थे उसमें जो कैजुअल्टी का रेट था, हमारे जो जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो कम हुआ करता था। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि जब नेटो अफवाज का अखराज हुआ अफगानिस्तान में तो उनका जो असला था, जो इक्विपमेंट था, वो इन लोगों के हाथ लगा। तो क्या आप समझती हैं कि वाकई ये इक्विपमेंट, ये इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है और इनके पास अब ज़्यादा सलाहियत है कि ये इस किस्म के ख़तरनाक हमले करें? बहुत शुक्रिया शहजाद, लेकिन मैं अगर आपको सिर्फ आज के इंसिडेंट का बताती हूँ। अभी मियाँ वाली पर उस दिन ट्रेनिंग स्कूल पर एयरबेस की विसिनिटी है, उस पर जो अटैक हुआ उसमें जो असलहा हम लोगों के जो एविडेंस एज पार्ट ऑफ एविडेंस मटेरियल हमारे सामने आया है, यू विल बी अमेज्ड कि उसके अंदर RPG-7, M4, AK-74, M16, A4 शामिल है। और ये वो वेपन है, ये वो वेपन आइटनरी है या वो इसकी इन्वेंट्री है जिसको हम कह सकते हैं कि इट ट्रैक्स बैक टू नेटो एंड ISAF के इतना जदीद आतिशी असलाहा अमेरिका, बरतानिया, जर्मन फोर्सेज जो फॉरेन कंटिजेंट्स थे अफगानिस्तान के अंदर, वो यूज करते रहे हैं। पाकिस्तान में ना ये बनता है, ना ये सप्लाई होता है, ना इसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वाला असलाहा पाकिस्तान के अंदर से उनको दिया गया। ये अफगानिस्तान में बहुत बार हम बहुत सी जगहों की निशानदही कर चुके हैं। मैं खुद जब अफगानिस्तान में थी, आई पॉइंटेड इट आउट। ये सबसे बड़ा जो एक इसका क्लाउड था असलाहा का, वो हिरात में जब गवर्नर इस्माइल खान ने सरेंडर किया था टू दी हैंड्स ऑफ तालिबान अपना प्रोविंस, तो सिर्फ उनके इलाके से कम अज कम भी मेरी नजरों के सामने वो 4 बड़े बड़े बंगले जो थे वो असलाहा के भरे हुए और नेटो का असलाहा था, अमरीकी साख्ता असलाहा था, वो पकड़ा गया था। इसके अलावा जो अफगान सरजमीन पर अमरीकी साख्ता असलाहा है उसका होना तो कोई अचंभे की बात नहीं है। वहीं पर थी फोर्सेस 20 साल 21 साल वहां से गई, छोड़ गई, अपने जहाज भी छोड़कर गए थे, चॉपर्स भी छोड़कर गए हैं, टैंक, हमवीज, बख्तरबंद गाड़ियां, क्या कुछ था जो वो नहीं छोड़कर गए। वो सारा कुछ हमारी मालूमात के मुताबिक पूरी हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है पाकिस्तान की। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं दिया। जब आपने नहीं दिया तो उनके फरिश्ते आए फिर आपसे ले गए। इट मीन्स के अफगान तालिबान पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये जदीद असलाहा तालिबान TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फराहम कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, जोब अटैक में भी ऐसा असलाहा इस्तेमाल हुआ है। चित्राल की तरफ से जो TTP के अटैक्स पाकिस्तान पर हुए 6 सितंबर को, उसमें भी यही हुआ। और उसी दिन सेम डे
ڈیفینس ڈے پاکستان کا تھا. تورخم بارڈر پر بھی ایک متنازعہ پوسٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی افغان طالبان کی جانب سے. تو ان کے پاس تو یہ ایک معمولی سی عام سی بات ہے کہ ان کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ ہے. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ تو اس میں سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ آئے تھے, ظاہر ہے ہم اتنی کنسائنمنٹس نہیں لا سکتے تھے, جو ہمیں ضرورت تھی ہم لے آئے, باقی ہم چھوڑ آئے. اب سوال بنتا ہے افغان عبوری حکومت سے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہیں, آپ اس کا جواب دیں. اور اگر آپ نہیں ہونے دے رہے تو وہ اسلحہ جو آپ کے فٹ سولجرز کے پاس ہونا چاہیے وہ ٹی ٹی پی کے پاس کیا کر رہے ہیں, اور اگر ٹی ٹی پی کے پاس وہ اسلحہ ہے تو کیا ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ آپ کے ہی فٹ سولجرز ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. اچھا اس میں کیونکہ آپ کی جی میں ایک سوال کوئکلی جب وہ حکومت تھا جو ہم کہتے تھے کہ یہ را کے لوگ ہیں, خات کے لوگ ہیں اور موساد کے لوگ ہیں, ان دنوں میں تحریک طالبان کو افغانستان میں اتنا کھلا گراؤنڈ نہیں تھا, ان کو اتنی سہولتیں نہیں مل رہے تھے. جب سے وہ حکومت آ گیا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ را اور خاد اور موساد کے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان میں امن آ جائے گا, وہاں پہ ٹی ٹی پی کو میں خود مذاکرات میں گیا تھا, وہاں پہ ان لوگوں کو جو سہولتیں میسر ہے, جو تحریک یہ اماراتی اسلامی کو ہے, وہ سہولت سارے تحریک طالبان کو, یعنی تحریک طالبان پاکستان اور امارات اسلامی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے, یہ دونوں ایک چیز ہے. بالکل ٹھیک. سمیرہ خان ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم پہ سرحد پار سے حملہ ہوتا ہے یا وہاں سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جدید اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اور انہوں نے آگے اس کو فردر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے پاکستان دشمن عناصر کو. ہم ابھی تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی کی کمی نہیں ہے, ہماری پاک افواج, ہمارے لوگ جو ہے بیسٹ ٹرینڈ ہیں, ہماری ٹاپ آف دا جو فورسز ہیں اس میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو اب آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اعلیٰ حکام سے یا آپ کا جو تجزیہ ہے کہ اب ڈیفینس تو کرنا ہے ہم نے, وہ تو کر بھی رہے ہیں سکسیسفلی, لیکن ساتھ ساتھ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے یہ کیسے روکیں گے؟ کہ ہمیں اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی, ڈیفینسو سے آفینسو کی طرف جانا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ اوفینسو جانا پڑے گا. دیکھیں اس سے پہلے 2 کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہیں, اس میں یہ پہلی بار ہوگا تاریخ میں کہ چیف آف آرمی اسٹاف آف دا کنٹری کمز اپ ود ا بولڈ اسٹیٹمنٹ, اور اس میں باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو ایک کمیونیکے ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز عام چیز نہیں ہوتی, اس میں باقاعدہ ایڈریس کیا گیا انٹرم گورنمنٹ آف افغانستان جو امارت اسلامی اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کو روکیں. اور یہ جوب اٹیک کے بعد ہوا تھا. اس سے پہلے بہت بڑا واقعہ پاکستان میں پشاور میں پولیس لائنز میں ہوا تھا, اس کے تانے بانے بھی افغانستان ملتے تھے. تو یہ ایویڈنس شیئرنگ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. مگر شہزاد یہاں میں آپ کی بات کا ایک جواب دینا چاہوں گی جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. ہم فوڈ ڈیفینس کے ایشوز کو کور کرتے ہیں, میں خود بارڈر مینجمنٹ دیکھتی ہوں, اس طرح کی سبجیکٹ میرا اسپیشلائزیشن ہے. یہاں پر لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بارڈر کی طوالت تو ہمیں پتا ہے 2600 کلومیٹر, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صرف طالبان کا دور نہیں بلکہ اس سے پہلے جو 2 ادوار وہاں جمہوری ادوار تھے, جب نیٹو آئیساف کی پریزنس میں اس پورے بارڈر پر پاکستان کی سائٹ پر تو پکٹس بھی تھی, فورٹس بھی تھے, پھر فینسنگ بھی ہو گئی, پھر ہر چیز آ گئی, بایو میٹرکس بھی آ گئے. 15 سال پہلے تو اس چیز کا کوئی سوال جواب بنتا ہی نہیں تھا. ایک بے قاعدہ بے ہنگم قسم کی انٹری پاکستان میں ہو رہی ہوتی تھی. ابھی بھی جب اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا تو بڑا برا منایا گیا, کیونکہ وہ پاکستان کو اپنے ایک جائیداد, ایک جاگیر کے طور پر لیتے ہیں. تو جب پاکستان بارڈر مینجمنٹ کے اصول لاگو کرتا ہے, انٹرنیشنل اصول لاگو کرتا ہے قوانین کو, تو وہاں اس کا بڑا برا منایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بارڈر کھلا ہے, ہم اس کو 2 خاندانوں کی طرح استعمال کریں. آئی تھنک یہ اوفینسو جو میرا خیال ہے ایک رخ ہے, اس کی طرف مجھے جاتا ہوا نظر آتا ہے معاملہ, کیونکہ اب الیکشنز ہیں, الیکشنز میں بھی ایک خطرہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن خراب ہونے کا ایک فائدہ اٹھایا جائے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشتکار گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے پنجاب سیڈ کارپوریشن کا بیماریوں سے پاک, بہتر اگاؤ والا اور سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا تصدیق شدہ بیج شہزور استعمال کریں.
جس سے گندم کی پیداوار میں 10 من فی ایکڑ تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ گندم کا تصدیق شدہ بیج شہزور پنجاب سیڈ کارپوریشن کے مراکز فروخت اور رجسٹرڈ ڈیلر سے حاصل کریں۔ بیج جاندار، فصل شاندار، محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔ دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار۔ مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار۔ آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023 October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر جو دہشت گردوں کے حملے جاری ہیں، اس میں بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمن جو سازشیں کر رہے ہیں اور اس کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے قابو پائیں گے جبکہ الیکشن بھی نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب، ایک سوال یہ، آپ نے نیشنل الیکشن پلان کا ذکر کیا تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیشنل الیکشن پلان بنا اور اس سے ہمیں کافی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ہم نے لیکن ساری توجہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لگائی اور ہم نے اس کی بیخ-کنی کی، سوات آپریشن، اس سے پہلے آپریشن، اس کے بعد میں آپریشن، لیکن جو انتہا پسندی ہے، جو اس کی جڑ ہے، اس کو ہم قابو نہیں کر پائے۔ اس میں علماء کرام کے کردار پہ آپ نے بات کی، سیاستدانوں کا کردار پہ ہم بات کم کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہا پسندی روکنے کے لیے کیا کیا، جو کہ بنیاد ہے دہشت گردی کی، یہ فرمائیے۔ دیکھیے جی، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم نے صرف بندوں سے نہیں لڑنا ہے، ہم نے مائنڈ سیٹ سے بھی لڑنا ہے۔ بدقسمتی تو یہی ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ میں ایک سوال کر لوں یہاں پہ آپ سے؟ جی بالکل۔ 2008 سے لیں، اگر پچھلا دور چھوڑ دیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، ہمیں پتا تھا کہ انتہا پسندی جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کی جڑ ہے۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ 15 سال گزر گئے، یعنی کہ 15 سال میں ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں ہم نے کیا نا، آپ کو یاد ہے 2007 سے لوگ ہمارے فورسز کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ امریکن فورسز ہے، یہ امریکہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں۔ مجھے ایسے خوفناک واقعات یاد ہے کہ ہمارے فوجی شہید ہوئی تھی، ان کو گھروں میں لے گئی، وارثہ اس کو لینے سے انکار کرتے تھے کہ بھائی آپ نے اس کو اسلام کے خلاف لڑوایا ہے، میں اس کا لاش نہیں لیتا ہوں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آیا تو ہم نے پہلا لڑائی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا۔ پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ اپنے عوام کو اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں دھماکہ ہو جاتا تھا، پریس والے بعد میں پہنچتے تھے، پولیس والے بعد میں پہنچتے تھے، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر پہلے پہنچ جاتے تھے۔
اس میں ہماری شہادتی ہوئی, اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی شہادتی ہوئی, لیکن ہم نے کمال یہ کیا کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو شکست دیا. ہم نے پاکستانی عوام کو یقین دلایا کہ یہ ملک دشمن ہے, باہر کے ایجنٹ ہیں, یہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف سازش ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنے فورسز کے ساتھ لڑنا ہے. تو تب جا کے ہم نے اپنے لشکریں بنائے. آپ یقین کریں کہ آرمی سے پہلے ہماری لشکریں جاتے تھے, جگہ کو کور کرتے تھے, بعد میں ہمارے فورسز آتے تھے. تو ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی, جو نیٹو کو عراق میں نہیں ہوئی, جو لیبیا میں نہیں ہوئی, جو ان کو افغانستان میں شکست ہوا, تو ہمارے فورسز کو کم وسائل کے باوجود, ہمارے فورسز کو کم ٹیکنالوجی کے باوجود, یعنی نیٹو جتنا ٹیکنالوجی تو ہمارا نہیں ہے, نہ اتنا پیسہ ہمارے ساتھ ہے, ان کو شکست ہوئی. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ ہم نے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا. میں آخر میں آ رہا ہوں, مجھے بات کو مکمل کرنے دے. لیکن ہمارے بعد جو دو حکومتیں آ گئیں تو وہ لوگ آ گئے جب طالبان سے مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہماری طرف سے نمائندے کون ہے؟ دو بندوں کا نام لیا, ایک نواز شریف صاحب کا نام لیا اور ایک جو ہے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کا نام لیا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے بہاف پہ یہ لوگ مذاکرات ریاست کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو جب ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کا ریکارڈ کریکٹ کر رہا ہوں, صرف دوسرے صاحب کا نام لیا تھا, بالکل لیا تھا, میں ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن جب ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ مائنڈ سیٹ سے کیسے لڑیں گے؟ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. چٹان صاحب اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سر, آج یہ آپ کا بڑا اہم اعلامیہ ہمیں ملا جس میں 1800 علماء دین نے دستخط کیے ہیں اور اس کو دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج اور دہشت جو خود کش حملے ہیں ان کو حرام قرار دینا. سر, یہ تو کافی پہلے بھی اور بہت دفعہ ہم یہ اس قسم کے اعلامیہ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, مختلف تنظیموں نے مختلف پلیٹ فارم سے آئے ہیں. اس دفعہ اس کو جاری کرنے میں کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ بہتر آپ دیکھتے ہیں ماضی کے مقابلے میں؟ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں, آپ نے اس بہت اہم موضوع پہ مجھ سے رابطہ کیا. یہ دراصل وہی پیغام پاکستان ہے جو 2017 میں علماء کرام مشاورت سے پاس ہوا تھا اور اس کا اعلان ہوا تھا ایوان صدر میں, اور یہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور اس کے جو بنیادی نقطے تھے وہ یہ تھے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے, پریروگیٹو ہے, اور کوئی فرد یا کوئی جتھا اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے. اور اسی طریقے سے خودکش حملے جو تھے, خودکش حملوں کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا تھا. تو اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور بڑے سیمینارز اور کانفرنسز علماء کرام نے مختلف تقاریب میں ان کا اعلان بھی کیا اور کافی اس کو پذیرائی ملی. اور یہ فتویٰ جو تھا اس کی حیثیت ایک ایسے دستاویز بنی کہ جس کو ایک اجماع کی حیثیت حاصل تھی, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس اعلامیے کی توثیق کی جو کہ یقیناً ایک آئینی ادارہ ہے. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اس کا اعلان ہوا, دوبارہ اعلان نہیں ہوا, یہ وہی دستاویز ہے. اچھا سر, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ایک بار پھر مسلح تنظیموں نے سر اٹھایا ہے, تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس پیغام پاکستان کا ایک بار پھر اعادہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ عام لوگوں تک یہ پیغام جو ہے. اچھا سر, ابھی اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, شمالی وزیرستان سے, سابقہ باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ نے دوبارہ سے اس کا ایک اعادہ کیا ہے, دوبارہ سے اس کا اجرا کیا ہے, لیکن ضرورت ہے کہ ہر مسجد سے, مدرسے سے, ممبر سے, جمعے کے خطبے میں اس کا اعلان ہو, بات ہو, لوگوں کی ذہن سازی ہو. آپ سمجھتے ہیں آپ کی یہ کاوش جو ہے مقامی سطح پر بھی اس کی پذیرائی مل رہی ہے اور وہ مقامی سطح پہ جو علماء کرام ہیں اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ اخونزادہ چٹان صاحب جو ہیں ہمارے بہت محترم ہیں اور ان کا تعلق اس علاقے کے ساتھ ہے کہ جس میں اس قسم کے مسائل, مسلح تحریکات کے اقدامات موجود ہیں اور وہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں.
تو آپ نے بہت مناسب سیاسی لیڈر کا انتخاب کیا ہے. یہ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ جو مقامی علماء ہیں ان کی اکثریت دراصل انہی مدارس سے فارغ ہے کہ جن مدارس اور جن مدارس کے بورڈز نے اس اعلامیے پر دستخط کیے ہیں اور اس اعلامیے کی تائید اور توثیق کی ہے. تو اصولاً تو ان علماء کو اپنے جو اساتذہ ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے اخندزادہ صاحب کی، ایک کوشش بھی یہ بھی کرنی چاہیے کہ گراس روٹ تک، یعنی دور دراز پست افتادہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے علماء تک بھی یہ بات پہنچائی ہے. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال کہ کوئی بھی شخص عام پاکستانی، ایک مسلمان جو دین کی اتنی فہم نہیں رکھتا، لیکن آپ جیسا قابل قدر اور پڑھا لکھا جو عالم دین ہے وہ بات کرے گا، یا آپ کے ساتھ جو دیگر حضرات بیٹھے ہیں یا جن کے دستخط ہیں علماء کرام کے، تو اصولی طور پہ تو اس شخص کو آپ لوگوں کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو چند اور تھوڑے سے جو یہ عناصر ہیں یہ ان لوگوں کی بات پر عمل کرنے لگتے ہیں کہ جو دین کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں؟ تو یہ بات صحیح ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو اب ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں کوئی ایک سینٹرل اتھارٹی تو ہے نہیں، مرکزی اتھارٹی ایسی تو ہے نہیں جس طرح مثلا سعودی عرب میں ہے یا قطر میں ہے یا بعض ملکوں میں ہے. تو اس جمہوری انداز کی وجہ سے کہ سوشل میڈیا بھی آزاد ہے، باقی میڈیا بھی آزاد ہیں، لوگوں تک یہ جو اور لوگوں کی باتیں ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں اور کچھ لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو دلیل کی بات ہے، سید علماء کرام کی جو بات ہے، اس کو فروغ دیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اخندزادہ چٹان صاحب، آپ آنے سے پہلے ذرا بشریٰ رند صاحبہ سے میں ایک سوال کر لوں. بشریٰ رند صاحبہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے عناصر کو، یا مطلب جہاں سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اور لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں، یا سہولت کار جنہیں ہم کہا جاتا ہے، اگر وہاں پہ لوگوں کو مواقع دیے جائیں، وہاں پہ ترقی کا عمل اچھے طریقے سے چلے، لوگوں کے پاس آپشنز ہوں اچھے برے کرنے میں تمیز کرنے کا، ان کو فرق پتہ چل جائے، تو یہ حالات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور جب الیکشن آئے گا یقیناً اس میں آپ لوگوں کی یہ پرائیورٹی ہوگی. اس چیز کو آپ کتنی اہمیت دیتی ہیں، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں کہ جہاں پہ یہ پرابلم زیادہ رہی ہیں، ان کی ترقی کے لیے، ان لوگوں کے روزگار کے لیے، معاشی آزادی کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کتنا کام کرنا ہے؟ دیکھیں بھائی، تمام سیاسی جماعتوں کو کام تو کرنا چاہیے. الیکشن کے آنے کا وقت. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں اگر بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کروں تو پچھلے 5 سالوں میں ہم نے اسی کو فوکس کر کے بہت سے روزگار کے پلانز بنائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرتی چلوں کہ یہ افغانستان کے جو عوام جو ہمارے یہاں پر مقیم ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت سے روزگار ہمارے بچوں کے جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور وہ ان کو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ افغانستان کے یہ جو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر نے جو ایکشن لیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، 1980 میں جو یہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت ہم نے بہت بڑا ان پہ ایک مسلم کنٹری، نیبرنگ کنٹری، اور ایک رحم کھا کے ان کو جگہ دی تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے واپس ہی نہیں جانا. اب یہ واپس جائیں گے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہوں گے، ہماری جاب اپرچونٹیز، ہمارے بچوں کے جو ہیں بزنس اپرچونٹیز، کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس بھی بلوچستان میں اس وقت جتنے بھی ہیں وہ سب افغانستان کی وجہ سے ہیں. افغانستان کے لوگ چلے جائیں، وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، اور ویسے بھی جانا چاہیے. دیکھیں مہمان 4 دن کے لیے آتا ہے، آخر اس نے واپس جانا ہوتا ہے. بٹ میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ واپس جانے کے موڈ میں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا ملک ہے اور وہ بھی ان کا ملک ہے. تو ہم تو لگتا ہے کہ ہم یہاں مہمان ہیں. تو بلوچستان میں ہم ڈائریکٹلی بہت افیکٹڈ ہیں ان سے، اور ہماری روزگار بھی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے ان سے. ویری رائٹ. اخندزادہ چٹان صاحب، فائنلی اب الیکشن کی بات تو ہم کریں گے، لیکن آپ نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی اور
عوام کو ہماری پاک افواج کے پیچھے کھڑا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور کسی بھی ملک کی فوج کی طاقت اصل میں عوام ہی ہوتی ہے. اگر عوام پیچھے کھڑی ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں. اس موقع پہ بھی یقیناً ہماری پاک افواج کو ہماری عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس موقع پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا سمجھیں گے کہ الیکشن کے دوران کس ذمہ داری کے ساتھ یہ مہم چلنی چاہیے اور سیاسی ایشوز پہ جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہم تو پہلے بھی فورسز کے ساتھ کھڑے تھے، ہم تو آج بھی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بذات خود میں نے بہت نقصانات اٹھائے، میرے قوم کے لوگوں نے بہت نقصانات اٹھائے. اس کے باوجود کہ ہم جو ریاست کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے اور ہم نے جو ریاست کے ساتھ دیا، تو ایک ٹائم آ گیا کہ پھر ریاست نے ہمیں کھلے میدان پہ چھوڑ دیا اور ان دہشت گردوں نے ہمیں ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر دیا. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ریاست کے ساتھ کھڑے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نیو ریالٹی ہے نا، اب تو ماضی کی بات تو چلیں ہو گئی، جو غلطیاں ہوئیں اس کو چھوڑیں، اب آگے کی بات کریں کہ سیاستدانوں کی ذمہ داریاں اور ریاست کی ذمہ داری. یہ ریاست کی بھی سب سے پہلے ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے، اور دوسری ذمہ داری جو ہے سیاستدانوں کی ہے، عوام کی بھی ہے. یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ اس سے ہمارا جان چھڑا سکتے ہیں. اس کے لیے جب تک ہم سارے مل بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم مل بیٹھ گئے تھے نا، یہ نیشنل الیکشن پلان پہ ہم سارے ادارے، ساری سیاستدان، ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے نہیں بیٹھ گئے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل الیکشن پلان پر جو ہے وہ صحیح طور پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے عمل ہونا چاہیے، اگر ماضی میں نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کہ ہوگا، تو کوئی اور بنائے. کوئی پالیسی تو ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو اب کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم تو اپنے گھر میں لڑ رہے ہیں. اگر آپ نے لڑنا ہے، ساری دنیا کی یہ روایات ہے، جہاں سے آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ بھی جا کے حملہ کریں. ہم نے بفر زون سرزمین کو بنایا ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے، آج بھی بیانات دیا کہ افغانستان سے لوگ آ گئے تھے، تو اگر افغانستان سے لوگ آ گئے تھے تو ایک انٹرنیشنل لا کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ اس کو مار دی، ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کرے. آپ کے پاس جہاز ہے، آپ کے پاس ڈرون ہے، آپ کے پاس کمانڈوز ہے، آپ کے ساتھ ایجنسیاں ہے. اگر وہ وہاں سے آ سکتے ہیں اور ادھر آپ کو مار سکتے ہیں، تو کیا آپ ایک ایٹمی طاقت ہے آپ کا ریاست، آپ کا فوج دنیا کا زبردست فوج ہے، آپ کا عیسائی دنیا کا نمبر 1 عیسائی ہے، تو کیا آپ جا کے وہاں ان کو نہیں مار سکتے؟ آپ نے گراؤنڈ اپنی سرزمین پہ کیوں بنایا؟ آپ نے بفر زون بنایا ہے بلوچستان کو، آپ نے بفر زون بنایا ہے پاٹا کو، آپ نے بفر زون بنایا ہے خیبر پختونخوا کو. وہ آ کے آپ سے ادھر لڑتے ہیں، آپ جا کے ان سے ادھر لڑے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. بشرا رین صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے نیشنل الیکشن پلان. شاید بدقسمتی سے اس پر منوعن عمل نہیں ہو سکا. اب حکومت کے پاس چانس ہے، نگران حکومت کے پاس بھی، اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی منتخب حکومت آئے گی، کہ اس پر عمل ہو. اور اس کے یقیناً ہمیں ماضی میں فائدے ہوئے تھے، اگرچہ اس پہ پوری طرح عمل نہیں ہو پایا. اگر پوری طرح عمل ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسی لعنت سے نجات حاصل کر سکیں گے. اور سب کا کردار ہے اس میں، علماء کرام کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، بحیثیت پاکستانی شہری ہمارا بھی، اور خاص طور پہ ہماری ریاستی اداروں کا بھی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ. کاشتکار